बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। चार अहम तरीन खबरों के साथ, जिसमें एक और रियासती सच है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली दुनिया के सामने बताया है कि दरअसल ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया है, ये कहाँ हैंडल हुआ, कहाँ प्लान हुआ, मॉनिटर कहाँ से हो रहा था और इसमें कौन कौन है। जी हाँ, और कुछ और नहीं, इंडिया के अंदर से भी एक बहुत ही बड़ी गवाही, यानी वो गवाही इंडिया के अंदर से जिसको आलमी मंजरनामे पर वाकई फौकियत दी जाती है, जिसको यूनाइटेड नेशंस भी देखता है। वो बता रहे नहीं जी, इंडिया है, अजीत दोवल है, रा है। यहाँ इसकी डिटेल्स मैंने बतानी है। इसके अलावा आज बलूचिस्तान के बलोचों के दो अहम तरीन रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जी। जब तक है तब तारीख मिलने देते हैं, नहीं मिलने देते एक अलहदा बात है। या उसकी कुछ डिटेल्स है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में तो आज सिविलियन के फौजी ट्रायल की समाअत हुई, उससे मुताबिक तो मैंने आपको बताना है। लेकिन आज बड़ा कमाल काम हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुक्तदरा के नुमाइंदे तस्वुर करने वाले, फिर बोल रहा हूं इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के अंदर काम करने वाले दो अफसर क्लोज कर दिए गए। और सर ये भी बड़ी पेशरफ्त है। दीगर और दो तीन खबरें और हैं, उससे मुतालिक भी मैंने आपको आगाह ना। लेकिन सबसे पहले उस अच्छी खबर से कि जो 2 दिन तक इंटरनेशनल मीडिया की नजर रही, वो बात कि जाफर एक्सप्रेस का जो ड्राइवर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा बच गया। उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि वो 28 घंटे तक एक जगह पर इंजन के पास छुपा हुआ रहा। जो खबरें थी वो थी, फिर रात को उसकी वीडियो ही रात गई, उसकी वीडियो ही फिर उसके भाई ने उसकी तस्दीक की। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको ये खबर बता दूं कि जाफर एक्सप्रेस का जो ड्राइवर था वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गया, जिसकी शहादत के हवाले से खबरें चल रही थी। अब आऊं मैं जरा उस रियासती सच के हवाले से, फिर मैं आपको जरा दूसरी खबरें आपके साथ रख देता हूं जी। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग दी है जी, और उस ब्रीफिंग में जाफर एक्सप्रेस का सवाल सरे फहरिस्त था, क्योंकि ये अपनी जगह पर अपनी बात है कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर था। कि वो बसें, ट्रेनें, मोटरसाइकिलें, जहाज तो हाईजैक होते रहे, पूरी की पूरी ट्रेन उस रियासती सरजमीन पर, जहां मैं कह रहा हूं कि क्या कहे आपको, एटमी टेक्नोलॉजी से लेस हुकूमत, ऐसा मुल्क जहां 7 लाख फौज भी हो, इंटेलिजेंस कितने जबरदस्त है, दुनिया हमारी इंटेलिजेंस कैसे सपोर्ट लेती हो, तो एक इम्पैक्ट तो क्रिएट, जारी बात उस इम्पैक्ट को ही तो क्रिएट करने के लिए सारा वाकया हुआ है। खैर इसकी वो बात चीजें, लेकिन दफ्तर खारजा ने जी जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के पीछे होने का हाथ है, इसका इंकशाफ किया। वो ब्रीफ कर रहे हैं जी, और दफ्तर खारजा के रद्दमल के मुताबिक जाफर खारजा पर हमला मिलने के बाहर दहशतगर्दों का प्लान था जी। जाफर एक्सप्रेस हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ तामुन करे। उन्हें पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, इस तकरीबकारों का निशाना बना जो कि हमारी सरहदों से बाहर है। इस दौरान उन्होंने कहा दहशतगर्दों के बैरून ममालिक राब्ते थे, जबकि वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। मजीद तर्जुमान शफकत अली खान कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया है। हम सफारती राब्तों को इस तरह पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। माजी में भी ऐसे वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। सर अफगानिस्तान के साथ शेयर नहीं करना, दुनिया के साथ शेयर करना। आपने आप नहीं करना चाह रहे तो ये सुन लें जी। सिखों की आलमी तंजीम है सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ और इंडिया इनके पीछे है जी। और ये ज़्यादातर तो अमेरिका और कनाडा में ऑपरेट होते हैं, लेकिन इनका बरतानिया में भी और दुनिया के बैरूनी ममालिक के अंदर इनका एक बड़ा अच्छा होल्ड है। तो जनाब गुरपतवंत सिंह साहब ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान ट्रेन हमले में रा मुलविस है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उन्होंने कहा रा मुलविस है, और अगला इनका अगर सद्देबाब नहीं किया गया तो अगला हमला ज्यादा जाने ले सकता है। ये वो अपनी इतलात की बिना पर कह रहे हैं। गुरपतवंत सिंह अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा हैं जी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान में कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन हमले की जिम्मेदारी भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रहा है। भारत का एहतसाब ना किया गया तो अगला हमला ज्यादा मासूम जाने लेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित दोवल और रा के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी सरकार एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है, और ना ये सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। उनका मजीद कहना था कि भारत की हुकूमत आलमी सतह पर तशद्दुद कार्रवाइयों में भारत की जारहाना दिफाई इकदाम का सबूत है।
مزید انہوں نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، انتہا پسندی میں بھارت ملوث ہے۔ مودی سرکار نے بھارت کو ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا عالمی مرکز بنایا گیا ہے۔ را کی بے قابو کارروائیاں جنوبی ایشیا کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ بھارت کی انٹیلیجنس سے متعلق اپریٹس پر سفارتی اور سیکورٹی پابندیاں لگائی جائیں۔ دنیا بھارت کی خفیہ دہشت گرد کارروائیوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ بھارت کا احتساب نہ ہوا، پھر بول رہا ہے احتساب نہ ہوا تو اگلا حملہ بھی زیادہ معصوم جانے لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ریاسی سے آپ کو اسٹیٹمنٹ بتائی، گرپت سنگھ پنو نے کیا کہا یہ بتایا۔ سر ماضی میں یعنی میں 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس میں بھی نا 2 سال کے لیے وزیر اعلیٰ آتے تھے، اور وہ بھی ظاہری بات ہے اس زمانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا کردار تو ہے ہی ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ محمد مالک صاحب جی، عبد المالک صاحب۔ ذرا ان کی گفتگو سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا جی۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بات چیت کی، جب بات چیت کامیاب ہو گئے کہتا یہ سابق وزیر اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے بھیجا کیوں آپ لوگوں نے؟ تو سیاسی قیادت نے تو اتفاق کی۔ بالکل جی۔ تو ابھی کیا سیاسی قیادت اب کیا کر سکتی ہے؟ آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیگر جماعتیں کیا وہاں کی جو ہے؟ دیکھیں ہماری میری وہ ہو یا اختر مینگل صاحب کی ہو، ہماری کوئی یہاں پہ وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں الیکشنوں میں زبردستی ہرایا جاتا ہے۔ جتنے کانفرنس تھے، مذہبی جماعتیں تھی بلوچستان کے، ان سب کو ہرایا گیا ہے۔ 10 12 سیٹیں ہماری تھی، ہم آگے 2 پہ آ گئے، 3 پہ آ گئے۔ قومی اسمبلی میں نے 22,000 ووٹ لے لی، ایک ایسے شخص کو کامیاب کیا جس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم با اختیار تھے تو ہمارے ایک روڈ بنتا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت آپ جو بھی کریں گے پاور آپ کے پاس نہیں ہے۔ ابھی آج بھی بتایا گیا کہ جرگہ کرو فلانا کرو، جرگہ تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی اب اس سیاسی آج کے بلوچستان گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے جناب، پاور ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی الیکٹڈ لوگوں کو، جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو ہرایا جائے، اور اسپیشلی جو کانفرنس جماعتیں ان کو ہرایا جائے، اور جان بوجھ کر ایک طاقت کے ذریعے ان کو ہرایا جائے۔ میں نے کہا پھر کیسے امن آ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جرگے ورگے کر لو۔ انہوں نے کہا پہلے بھی میں نے جرگے کی تھی، ایک سٹیج تک پہنچ گیا، جب میں نے سارے سولوشن دیا تو انہوں نے کہا نہیں ماننا۔ انہوں نے کہا پاور ہی نہیں ہے تو بلوچستان میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ اور سر ہم نے چنگاریاں ڈرائی ہوئی ہیں تو اگلے اس پہ تیل چھڑک رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سیدھا بھارت پہ، سیدھا افغانستان پہ نہ ڈالیں سر، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں سر جی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے چنگاری بنائی ہے تو اس پہ تیل ڈال رہے ہیں، اتنی سی منطق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ وہ واضح ہے۔ ہاں، ویڈیوز آ گئی ہیں جی، بلوچستان ٹرین حملوں میں ملوث بلوچ دہشت گردوں کو جس طریقے سے جہنم حاصل کیا گیا، ڈرون کے ذریعے جس طریقے سے فوٹیج کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا۔ میں اس لیے نہیں چلا سکتا، پھر وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ اسٹرائک کا بھی پڑ جائے گا، اور پھر ویسے بھی فائر وال کے ذریعے ہمیں ویسے ہی بہت زیادہ فلٹر کر دیا گیا، تو اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے۔ ہاں، اب اس سے ریلیٹڈ نا، آج جمعرات کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، تو آج یہ بڑی خبر ہے کہ آج اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، ایک بلوچ رہنما ہے، پشتون رہنما، اور ایک پختون رہنما ہے، یہ دونوں آج عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل چال رہے ہیں۔ وقت کی نزاکت بڑی اہم ہے، سینسٹیوٹی بڑی اہم ہے بلوچستان میں اب، کیونکہ یہ طے ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ 100% نہیں، ایک بہت بڑا شیئر عمران خان صاحب کا ہے ملک میں امن و امان کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے۔ عمران خان باہر آ گیا تو کم از کم پولیٹیکلی ہارمنی بنے گی، اور وہ کہتے ہیں سیاسی کنسنسس بنے گا، جس کے بعد امن و امان کے حوالے سے بہت سی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ 2 عقل مند جینیس، حالانکہ اس میں اختر مینگل صاحب نے رجیم چینج آپریشن میں اپنا کردار ادا کیا، مگر وہ اپنی جگہ پہ حق بجانے میں کہ میں نے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، جس کی بنا پر میں عمران خان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے میں بے بس تھا، جو کچھ کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ تو آج یہ ایک اہم ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ میں اور بھی ملاقاتیں، جس کے لیے جو لسٹوں کے نام آئے ہیں اس میں جو بھجوائے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز، اسد کیسر، جنید اکبر اور صاحبزادہ حامد رضا کا نام ملاقاتوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کا دن ہے، 6 نام یہ دیے گئے ہیں، 2 میں نے آپ کو ویسے بتا دیے، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے سیاسی رہنماؤں کی
ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اچھا آگے بڑھتا ہوں جی، اسی تمام ماحول کے سیناریو میں جعفر اسلام آباد میں اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا میری خبر کے مطابق جی، اور ایون پولیس لائن میں کے علاقے ملحقہ علاقہ ہے نا، اس سڑکوں کو ٹریفکلی بند کر دیا گیا ہے، چاروں طرف خصوصی ناکے قائم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان دارالحکومت میں غیر اعلانی طور پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جی۔ رات 12 بجے کے بعد ایک وضاحتی بیان آیا جی، کاروباری مراکز حسب معمول کھلے رہیں گے، لیکن سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ایک تو عید کا دن ہے، اس سے دہشت گردی کی KPK اور بلوچستان میں یہ نئی لہر ہے جس کی بنا پر یہ ہوا جی۔ ادھر وہ جو ایک درخواست تھی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، میں ذرا اسی سے آغاز کر دیتا ہوں جی۔ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو ججز کو ٹرانسفر کر کے لاہور سے، بلوچستان سے اور سندھ سے جو لے کے آئے نا، ان کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جی، آرٹیکل 184(3) کے تحت، جس میں وفاقی حکومت چاروں ہائی کورٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے استدعا کی کہ ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، آئین اور عدلیہ کے اصولوں کی مکمل پاسداری کی ہدایت کی جائے، اور سپریم کورٹ الجہاد ٹرسٹ کیس میں طے شدہ اصول سنا چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ پیکنگ کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی اپلیکیشن جو درخواست ہے، اب اس کو سماعت کے لیے کب مقرر کرتے ہیں، لیکن بذات خود یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ خود آیا ہے سامنے۔ جب وہ خود سامنے آیا نا تو اس درخواست کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہاں، علیمہ خان صاحبہ کل GIT نہیں پہنچی تھی، اب ان کو کل GIT دوبارہ طلب کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ منفی پروپیگنڈے کے معاملے پر ان کو بلایا گیا تھا 14 مارچ 2025 کو کہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کو کہا ہے دوبارہ ہو جائے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی خبر آپ کو خبر دینی ہے جی۔ شہری تھا علی محمد، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا، اور اس سلسلے میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوئے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نا آج IG کو بلایا ہوا تھا کہ میرے کہنے کے باوجود آپ نے SP کو، میرے کہنے کے بعد SHO کو، یہ دونوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اپنے SP CTD ہے نا سر جی، پیچھے سارے وہی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے واسطے طاقتور حلقوں کے حوالے سے اپنے آپ کو خود کھل کے بتاتے بھی ہیں یہ لوگ کہ ساڈا کی ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے آرگنائز کرائم SSP آرگنائز کرائم یونٹ اور SHO سیکریٹریٹ کو عہدوں سے نا ہٹانے کا انہوں نے حکم دیا تھا۔ تو آج IG صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان دونوں کو نا عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف FIR کے حوالے سے ایک باقاعدہ کمیشن قائم کر دیا جائے۔ تو IG اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات سے آگاہ کیا، جس پر عدالت نے IG کے بیان پر اس کیس کو نپٹایا ہے، کیونکہ اس پر رشوت لینے کا بھی تھا ان دونوں افراد کے اوپر۔ ایک ہے SSP آرگنائزڈ کرائم، دوسرا ہے SHO سیکریٹریٹ، بڑائے صاحب جو ہے وہ چھوٹے سے کر کے ہے جی ہاں وہ والے، تو بڑے مشہور ہو چکے ہیں نا جی۔ تو IG اسلام آباد نے ان دونوں کو بتا دیا جی۔ شہری محمد علی کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے واسطے پولیس حکام کے خلاف کیس کی یہ سماعت تھی۔ اسلام آباد کے IG علی ناصر رضوی صاحب نے بتایا ہے کہ جناب یہ ملوث افراد کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال محسن اختر کیانی صاحب کا اس افسار کے وہ کتنا وقت چاہیے GIT کے لیے، تو انہوں نے کہا بہت جلد یہ کام ہم نپٹا لیں گے۔ تو پھر شیر عبد المربت صاحب درخواست گزار تھے تو کے وکیل ہیں، ان سے کہا گیا کیا نپٹا دیں، انہوں نے کہا جی ہاں نپٹا دیں، تو یہ بات نپٹ گئی ہے جی۔ اب آؤں ذرا وہ سویلین کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے، میں نے کہا یہ بھی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ آج سماعت ہوئی ہے، آج وکیل صاحب تھے خواجہ حارث صاحب، جن سے پرسوں ہی معافی مانگی ہے ہمارے جج جمال مندوخیل صاحب نے، کیونکہ وہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، معافی مانگی۔ تو آج سماعت کے دوران نا جمال مندوخیل صاحب نے ریمارک دی کہ میری رائے میں پارلیمنٹ کی بجائے نا آئین پاکستان وہ زیادہ سپریم ہے، جس پر جسٹس امین الدین صاحب بھی موجود تھے اور دیگر ججز بھی موجود تھے۔ اس پر جمال مندوخیل صاحب نے کہا آرمی ایکٹ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ فوج کو ڈسپلن میں رکھا جائے، سویلینس کو نہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا قانون کا اطلاق کس پر ہونا ہے، کس پر ہونا نہیں ہونا، یہ طے کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ واہ زبردست۔ جمال مندوخیل صاحب نے ریمارک دی کہ میری رائے میں پارلیمنٹ کی بجائے آئین پاکستان سپریم ہے۔ تو بہرحال خواجہ آصف صاحب شکوں پہ مسلسل بولتے رہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے استفسار کیا کہ کل پارلیمنٹ آرمی ایکٹ سویلینس کے لیے مزید شکیں بھی شامل کر سکتا ہے، جس پر خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا یہ عدالت کے سامنے بھی میں جواب نہیں دینا، یہ سوال ہی نہیں ہے ابھی تک، تو میں آپ سے کیسے بات کروں۔ پھر مختلف شکوں کے حوالے سے بات ہوئی، جس پر جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ چلے مان لیتے کہ 1962 کے آئین کے تحت FBLE کیس میں سویلینس کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سویلینس کا فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل 1973 کے آئین کے مطابق ہے۔ اب آرٹیکل 175(3) اور آرٹیکل 10A بھی ہے سر، جواب دیں آپ کیسے بات کر سکتے ہیں۔
تو اس کا جواب میں دوں گا لیکن بعد میں دوں گا، لیکن ابھی نہیں دینا. یعنی پتہ چل رہا ہے خواجہ حارث صاحب اپنی مرضی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایک بار سوری جج سے کروا چکے ہیں. بھائی سائن تگڑا ان کو جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہے، کیونکہ اب معاملہ نا بالکل فائنل ٹچ کی طرف جا گیا، کیونکہ بریفنگس ججز کو بھی پتا چل چکا ہوا ہے بہت سی چیزوں کا. ہاں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا تو آپ کو پہلے دن سے پتا چل رہا ہے ان کا ٹلٹ کس طرف ہے، لیکن انہوں نے ریمارکس دی ہے. انہوں نے کہا گزشتہ سال سے ایک کیس چل رہا ہے، مجھے سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا. کیا فوجی عدالتیں آرٹیکل 175 کے زمرے میں آتی ہیں؟ کیا فوجی عدالت بھی عام عدالت کے معیار کی ہی عدالت ہوتی ہے؟ تو خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ میرا اگلا نقطہ اسی سوال کا جواب ہے، پہلے آرٹیکل 8 پہ مطمئن کر لوں. وہ کہتی ہیں بھائی پتہ نہیں یہ 8 میں مطمئن یہ لوگ کب ہوں گے، یعنی میں مطمئن ہو چکی ہوں، باقی ججوں کو بھی کریں فیصلہ دینا ہے. وہ یہاں تک بات کر رہی ہے. اس دوران جسٹس امین الدین صاحب نے کہا ہے کہ 1-1 آرمی ایکٹ کی جو شک ہے نا اس کو کالعدم قرار دینے کی حد تک فیصلہ درست نہیں ہے. بہرحال دلائل جاری ہے. تو اللہ کرے یہ سیولینس کا فوجی ٹرائل کا فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اس کی اجازت نہ ہو، لیکن بہرحال جو ہوائیں میں نے آپ کو بتایا انرجی جب جن جگہوں پہ ویسٹ ہو رہی ہے ان جگہوں پہ جہاں انرجی ویسٹ ہو رہی ہے تو انرجی تو کچھ اور بتا رہی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.